अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम सुबह गम में आपको जो है इन आयाम का पुरसा पेश करते हैं और बताती चलूँ कि ये प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है सैयद सादात हुसैन और सैयदा कमर ज़हरा की फ़ैमिली ने अपने मरहूमीन के लिए। सैयद हैदर अली, सैयदा हाजरा बेगम, सैयद नवाब हुसैन और सैयद ख्वावर हुसैन। परवरदिगार आलम इनके मरहूमीत की मग़फ़िरत फ़रमाए और इमाम ज़माना अज्र दे इन लोगों को जो सुबह गम को या हिदायत के किसी भी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करते हैं, अहले बैत के ज़िक्र को आगे बढ़ाने के लिए स्पॉन्सर करते हैं। परवरदिगार आलम इनकी फ़ैमिली को कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। आगे बढ़ते हैं जनाब। हमने पिछले प्रोग्रामों में इखलाक़ अहले बैत का ज़िक्र किया, सब्र का ज़िक्र किया, शुक्र का सब्र किया, अताए अहले बैत का ज़िक्र किया। आज हम ज़िक्र करेंगे करामात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का। और देखेंगे ये टाइम बहुत कम है, करामात बेइंतहा हैं, मौजज़ात इल्मी करामात बेइंतहा हैं। मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए लेकिन करामात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ख़त्म नहीं हो सकते। लेकिन जितनी कोशिश हुई, मैं समझती हूँ कि इस पेज पे अगर एक डॉट आप लगा देना, अगर मैं उतने भी आज बयान कर दूँ तो वो भी बड़ी बात है। कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल्स भी शामिल करें और साथ साथ एक इमाम का, एक मासूम के इल्मी करामात या मौज़ज़ात आपके साथ बताती चलें और शेयर करते हुए आगे बढ़ें कि देखें कि किस कदर इल्मी कलामात थे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के, कि इनके करामात सुनकर इंसान हैरत में पड़ जाता है कि ये मौजज़ात हैं आले रसूल अलैहिस्सलाम के, कि रसूल की आल के जो मौजज़ात हैं। यकीन करें कि जब आप सुनेंगे या मैं बयान करूँगी या हम पढ़ते भी हैं तो हम हैरान हो जाते हैं और बस दुरूद व सलाम भेजते हैं। इन पर जितना दुरूद व सलाम भेजा जाए वो कम है। तो वही बात है कि सबका ज़िक्र करेंगे मुख्तसरन। मौला अली, इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिसका छोटे छोटे जो भी करामात हैं मुख्तसरन बयान करते हुए आगे चलेंगे। आपकी कॉल का सिलसिला भी जारी रखेंगे। जो आ सकता है नोहा सुनाना चाहता है वो नोहा सुनाए, इजहार अकीदत का ख्याल करना चाहता है, इजहार अकीदत का इजहार करना चाहता है वो भी करे। और हमने पहले भी कहा कि हम बहुत ज़्यादा मज़म्मत करते हैं जो वाक़या ज़ारीन के साथ पेश आया और पता नहीं कि ये बेहिसी का आलम कब तक जारी रहेगा और कब तक ये खून की होली और ये तमाशा हम देखते रहेंगे। बस यही दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा दे और ये जो भी जहाँ भी मोमिनों के साथ जो कुछ भी हो रहा है परवरदिगार आलम इसको ख़त्म कर, इस पे कंट्रोल कर। दुआओं में सबको याद के रखा करें कि मौला की हिफ्ज़ व अमान में तमाम अज़ादार जहाँ जहाँ मौजूद हैं हमेशा रहें। बढ़ते हैं और वही बात है अली दा पहला नंबर। मौला अली से शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की कि देखें कि मौला अली के पास जो है दो यहूदी आए, उलमा, यहूदी के जो है उलमा आए और कहते हैं कि जनाब हमारे पास चंद सवालात हैं, हमें उनके जवाब नहीं मिल रहा है, अगर आप जवाब दे दें। तो मौला अली ने फरमाया ठीक है पूछो। तो वो यहूदी कहने लगे कि जो भी उनके मसाइल थे उन्होंने कहा, वो यहूदी कहने लगे कि हमें वो ज़ीरू चीज़ बताएं जो शिकम में तो रही हो लेकिन उसके दरमियान कोई रिश्ता नहीं। जो 13 रजब में भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं, आज फिर क्योंकि करामात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है हम दोबारा जिक्र करेंगे अपने रूह और ईमान की ताज़गी के लिए। तो यहूदी ने पूछा कि वो ज़ीरू चीज़ बताएं जो शिकम में तो रही हो लेकिन उसके दरमियान कोई रिश्ता नहीं। तो मौला कायनात ने फरमाया हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बिन मती हैं जो मछली के शिकम में रहे, लेकिन जब शिकम माही से बाहर आए तो यूनुस थे और मछली थी। फिर यहूदी आलिम ने पूछा या हज़रत हमें वो कब्र बताएं कि जिसने अपने मैयत की सैर कराई। तो अमीर अल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया वो यही मछली है जिसने हज़रत यूनुस को 7 दरियाओं की सैर कराई। फिर यहूदी आलिम ने सवाल किया वो ज़मीन बताइए कि जिस पर सिर्फ एक मरतबा सूरज चमका। तो मौलाए कायनात ने फरमाया वो दरियाए नील का वो हिस्सा है जहाँ मूसा ने असा मारा तो दरिया रुक गया और रास्ता बन गया, फिर वो दरिया वहाँ जारी हो गया। सुभान अल्लाह। फिर यहूदी ने अर्ज़ की कि या मौला वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा हाजिर हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमेशा गायब हैं। तो मौला अली ने फरमाया कि आसमान और ज़मीन हमेशा हाजिर हैं और मौत व हयात हमेशा गायब हैं। यहूदी ने पूछा वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। तो मौला अली ने फरमाया वल्लैल वन नहार, रात और दिन, मतलब रात और दिन एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। फिर यहूदी आलिम ने जनाब अमीर अल मोमिनीन से पूछा वो कौन सा एक है जिसके साथ दूसरा नहीं, वो कौन से 2 हैं जिसके साथ तीसरा नहीं, वो कौन से 3 है जिसके साथ चौथा नहीं, वो कौन से 4 हैं जिसके साथ 5वां नहीं,
وہ کون سے 5 ہیں جس کے ساتھ چھٹا نہیں؟ وہ کون سے 6 ہیں جس کے ساتھ 7واں نہیں؟ وہ کون سے 7 ہیں جس کے ساتھ 8واں نہیں؟ وہ کون سے 8 ہیں جس کے ساتھ 9واں نہیں؟ وہ کون سے 9 ہیں جس کے ساتھ 10واں نہیں؟ وہ کون سے 10 ہیں جس کے ساتھ 11واں نہیں؟ اسی طرح وہ یہودی 100 تک گنتا گیا اور کہا اے رسول اللہ کے وسیع، یہ باتیں توریت و انجیل میں ہیں اور آپ کے قرآن میں بھی ہوں گی۔ تو وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور جواب دینا شروع کیا اور فرمایا، مولا کائنات نے فرمایا، اے عالم یہود، وہ واحد جس کے ساتھ دوسرا نہیں وہ ذات خدائے واحد ہے۔ وہ 2 حضرت آدم و حوا ہیں جس کے ساتھ تیسرا نہیں۔ وہ 3 حضرت جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل ہیں جس کے ساتھ چوتھا نہیں۔ وہ 4 آسمانی کتب ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک، کہ جس کے ساتھ 5واں نہیں۔ وہ 6 وہ دن ہیں جس میں اللہ نے زمین و آسمان کو خلق فرمایا اور ان میں 7واں نہیں۔ وہ 7 جہنم کے دروازے ہیں جس میں 8واں نہیں۔ وہ 9 وہ قبائل ہیں جو زمین میں فساد کرتے تھے، ان میں 10واں نہیں۔ وہ 10 مناسک حج کے وہ ایام ہیں جو 10 ذی الحج کو پورے ہوتے ہیں۔ وہ 11 وہ ستارے ہیں جنہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، ان میں 12واں نہیں۔ وہ 12 سال کے مہینے ہیں جن میں 13واں نہیں۔ یہودی عالم کہنے لگا، حضور وہ 20 کون سے ہیں جن میں 21واں نہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا، وہ 20 وہ درہم ہیں جن کے بدلے حضرت یوسف فروخت ہوئے۔ یہودی بولا، وہ 30 کون سے ہیں؟ مولا نے فرمایا، وہ 30 ماہ رمضان کے 30 روزے ہیں جن کے روزے واجب ہیں۔ وہ ماہ رمضان کے 30 دن ہیں جن میں روزے واجب ہیں۔ یہودی نے پوچھا، یا حضرت وہ 40 کون سے ہیں؟ مولا نے فرمایا، وہ 40 دن میں جن میں حضرت موسیٰ کو توریت ملی۔ یہودی نے کہا، وہ 50 کون سے ہیں؟ مولا نے فرمایا، وہ مال ہے جو حضرت نوح کی مدت سے کم تھے۔ یہودی نے پوچھا، وہ 60 کون سے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا، وہ 60 روزے ہیں جو ماہ رمضان کے روزے کا کفارہ ہیں۔ یہودی نے پھر سوال کیا کہ وہ 70 کون سے ہیں؟ مولا نے فرمایا، یہ وہ 70 افراد تھے جنہیں حضرت موسیٰ ساتھ لے کے گئے تھے۔ یہودی نے پوچھا، وہ 80 کون سے ہیں؟ مولا نے فرمایا، یہ 80 وہ افراد تھے جو طوفان نوح کے بعد بچے اور زمین پر پہلی بستی آباد کی۔ یہودی نے کہا، وہ 90 کون سے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا، وہ 90 وہ پٹھے اور تختے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں نصب کیے تھے۔ یہودی نے پوچھا، وہ 100 کون سے ہیں؟ مولا نے فرمایا، زانی کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ ان تمام سوالات کے جواب پا کر وہ دونوں یہودی مسلمان ہو گئے، اور ان میں سے ایک جنگ جمل میں اور دوسرا جنگ صفین میں شہید ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ علمی کرامات ہیں مولا علی ابن ابی طالب کے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، سلونی جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اور ان سوالات کے جوابات دیکھیں کتنی خوبصورتی سے مولا کائنات نے دیے ہیں۔ اور اسی طرح امام حسن کے بھی ہم ذکر کریں گے، اور میرا دل کرتا ہے کہ مولا علی کا ذکر ہوا ہے، اور بڑا ہی خوبصورت کس طرح سے یہودی عالم کو جوابات دیے ہیں۔ ہر سوال کے 100 تک وہ گئے ہیں، اور 100 تک میں جو پوچھا مولا علی نے جواب دیا۔ میرا دل کرتا ہے کہ محسن نقوی شہید کی آپ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کلمات یا اشعار مولا علی کے ہیں وہ بیان کروں۔ آباد دمادم آدم کی، شہ رگ میں علی، تن تن میں علی، لفظوں میں علی، نبضوں میں علی، سانسوں میں علی، دھڑکن میں علی، اشکوں میں علی، آہوں میں علی، پلکوں میں علی، اکھین میں علی، دریا میں علی، موجوں میں علی، بادل میں علی، ساون میں علی، احساس کی ہریالی میں علی، ایمان کے ہرے گلشن میں علی، یاسین کی نون گواہی دے، طٰہٰ کے سجل درشن میں علی، واللیل کی قدر کا صدر سمجھ، والعصر کے کل کندن میں علی، کوثر کے اس حسن کا سرچشمہ، توبہ کے جل جوبن میں علی، لوح محفوظ میں وجلہ، توحید نما درپن میں علی، افلاک تلک مسند آراب مسکن کے مسکن میں علی، کعبے میں علی، قبلے میں علی، مولد میں علی، مدفن میں علی، معصوم گواہی عیسیٰ کی، موسیٰ کے سکنور فن میں علی، یوسف یعقوب کا در نگر، ایوب کے شب شیون میں علی، اسرار شب اسرا کی قسم، آیت کے اجلے پن میں علی، نوروز کی زو میں جلوہ نما، اور 14ویں رات کی چن میں علی، فولاد صفت کا آیا ہے، اسلام کی حل الجھن میں علی، خیبر میں علی، خندق میں علی، اور بدر و احد کے رن میں علی، معراج کی رات کی بات کروں
معراج کی رات کی بات کروں ہر بات کی ہر الجھن میں علی، کعبے قوسین کے نرم ہنسی ریشم سے بلی چلن میں علی، ہر مولائی کا انداتا ہر خاک نشی کے من میں علی، پورب میں علی پچھم میں علی اتر میں علی دکن میں علی، قرآن اٹھا کر کہتی ہوں بسم اللہ کے دامن میں علی، حیدر سے عداوت مت رکھنا ہر گام پہ ٹھوکر کھاؤ گے، پچھتاؤ گے گھبراؤ گے بردوش ہوا جل جاؤ گے۔ تو یہ ہیں مولا علی علیہ السلام کے امیر المومنین، ان کے کرامات، علمی کرامات کا کچھ جسے کہتے ہیں ایک چھوٹا ڈاٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ واقعی فضائل اہل بیت یا کرامات اہل بیت جتنے بیان کیے جائیں ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن علمی کرامات اور فضائل اہل بیت علیہ السلام ختم نہیں ہوں گے۔ آپ کی کال کو شامل کریں گے، نمبر ہے ہمارا 0161230789، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور عقیدت کے الفاظ جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں اور کرامات اہل بیت علیہ السلام پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کا ذکر آپ کے ساتھ کریں گے کہ ان کے چھوٹا سا ایک کرامات علمی بہت مختصراً سناتی ہوئی آگے بڑھتی ہوں کہ مولا علی مقام رہبہ میں تھے کہ ایک شخص نے آ کر اظہار خلوص کیا، فرمایا تو میرا دوست نہیں ہے، معاویہ کا جاسوس ہے، اور اس سے بادشاہ روم نے چند سوالات کیے، وہ ان کے جوابات سے عاجز تھا تو اس نے مجھے یہاں روانہ کیا۔ پھر امام حسن کو جواب دینے کا حکم دیا مولا علی نے کہ آپ جواب دیں۔ تو سوالات یہ تھے، امام حسن سے اس نے سوالات یہ کیے کہ حق و باطل کا فرق کیا ہے، پہلا سوال، زمین و آسمان کا فاصلہ کیا ہے، دوسرا سوال، مشرق و مغرب کی مسافت کتنی ہے، اور وہ 10 اشیاء کون سی ہیں جن میں سے ہر ایک دوسرے سے قوی تر ہے۔ تو امام حسن نے فرمایا کہ حق و باطل کا فاصلہ 4 انگش کے برابر ہے، جسے اپنی آنکھ سے دیکھا وہ حق ہے، جسے صرف سنا وہ ناقابل اعتبار ہے۔ دیکھیں آنکھ اور کان کا مولا نے بتایا صرف 4 انگل کا فاصلہ ہے۔ پھر بتایا کہ زمین و آسمان کا فاصلہ بقدر آہ مظلوم ہے کہ اس فاصلے کو وہی طے کر سکتا ہے، زمین و آسمان کا فاصلہ صرف مظلوم کی آہ طے کر سکتی ہے، سبحان اللہ۔ پھر مولا نے فرمایا کہ مشرق و مغرب کا فاصلہ سیر آفتاب ہے، وہ ایک دن میں یہ فاصلہ طے کر لیتا ہے، اور 10 اشیاء جو ایک دوسرے سے قوی تر ہیں، ان میں مولا نے فرمایا کہ 10 اشیاء میں سے ایک سخت شے پتھر ہے جس سے شدید تر وہ لوہا ہے جو اسے توڑ دیتا ہے، اور اس سے قوی تر وہ آگ ہے جو اسے پگھلا دیتی ہے، اور اس سے قوی تر وہ پانی ہے جو اسے بجھا دیتا ہے، اور اس سے قوی تر وہ بادل ہے جو اسے اٹھائے پھرتا ہے، اور اس سے طاقتور وہ ہوا ہے جس کے کاندھوں میں یہ بادل رہتا ہے، اور اس سے قوی تر وہ فرشتہ ہے جو ہوا کو حرکت دیتا ہے، اور اس سے قوی تر وہ فرشتہ موت ہے جو اسے بھی موت دے گا، اور اس سے قوی تر وہ موت ہے جس سے وہ بچ نہ سکے گا، اور اس سے قوی تر وہ حکم خدا ہے جو موت پر حکمرانی کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے کرامات امام حسن، علمی کرامات امام حسن علیہ السلام۔ کالز کو شامل کرتے ہیں، پہلے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بیٹا۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم جی نقوی صاحب، میں نے کہا ہمیں بھی اپنی اس خوبصورت محفل میں شامل کر لے، ہمیں بھی موقع دے دے۔ جزاک اللہ، شامل ہوئیے۔ ماشاء اللہ، اتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ آپ فل سٹاپ تو لگا ہی نہیں رہی اس میں، ماشاء اللہ۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس میں خوبصورت محفل میں شامل ہو جاؤں۔ بالکل، جزاک اللہ نقوی انکل۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کرامات اہل بیت، جی، تو یہ کرامات اہل بیت جو ہے نا، میرے عقیدے کے مطابق تو یہ ہے کہ کرامات ان کے در کی لونڈی ہے، وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ ہمیں حکم ہو تو میں کرامات اپنی پیش کروں۔ یہ کرامات ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ اور جہاں تک بات آپ کر رہی تھی تو میں پہلے امام سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ 2 واقعات ایسے ہیں کہ کچھ لوگ آئے مولا مشکل کشا کے پاس، تو انہوں نے کہا جی کہ عالم تھے کچھ، تو انہوں نے کہا جی کہ مسئلہ ایسا بن گیا ہے کہ جو ہمارے سے حل نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہے جو فوت ہوا ہے اور اپنے پیچھے وصیت کر گیا ہے کہ میرے مال کا آدھا حصہ جو ہے وہ بڑے بیٹے کو دو، اس کے 3 بیٹے تھے، آدھا حصہ بڑے بیٹے کو دو،
باقی جو بچے اس کا آدھا حصہ چھوٹے درمیانے بیٹے کو دیں اور باقی جو بچے وہ اس کا آدھا حصہ سب سے چھوٹے بیٹے کو دیں. تو اب 7 اونٹ ہمارے پاس ہیں. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر 3.5 اونٹ بڑے کو دیں تو اونٹ جو ہے وہ اس کو ذبح کرنا پڑتا ہے, پھر باقی جو بچتا ہے اس میں سے پھر دینا پڑتا ہے. تو اس طرح کوئی چیز سامنے بن رہی ہے ہمارے سے. انہوں نے کہا یہ تو 1 منٹ کی بات ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ حل کر دیں. انہوں نے کمبر کو حکم تھا, انہوں نے کہا کہ 7 اونٹ قطار میں کھڑے کرو. انہوں نے 7 اونٹ قطار میں کھڑے کیے تو کمبر کو حکم دیا کہ اپنا اونٹ لے کے آ. کمبر اپنا اونٹ لے کے آیا. انہوں نے کہا اس کو بھی قطار میں کھڑا کر دو. تو 8 ہو گئے. تو مولا نے کہا کہ اس میں سے 4 اونٹ جو ہیں وصیت مطابق بڑے کو دے دو. 4 اونٹ بڑے کو دے دیے. پیچھے 4 بچ گئے, اس میں وصیت مطابق باقی جو 4 بچے اس میں سے آدھے اونٹ جو ہے وہ درمیانے کو دے دو. انہوں نے کہا جی وہ بھی دے دیے. پیچھے 2 اونٹ رہ گئے. انہوں نے کہا کہ وصیت کے مطابق آدھا حصہ ہے تو 1 اونٹ جو ہے وہ چھوٹے کو دے دو اور اب اپنا اونٹ کمبر واپس لے جاؤ. تو یہ ایک واقعہ ان کا ہے. اور دوسری طرف یہ تھا کہ کچھ لوگ آئے, انہوں نے آگے مولا سے کہا کہ جی ہمارے گھر میں ایک بکری نے بچہ دیا ہے جس کا آدھا دانت تو کتے کا اور آدھا بکری کا ہے. اب ہمیں پتہ نہیں چل رہا یہ حلال ہے کہ حرام ہے. تو مولا نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا دیکھو کہ وہ جب بیٹھتا ہے تو پہلے اگلی ٹانگیں اکٹھی کر کے بیٹھتا ہے, کیونکہ حلال جانور جب بھی بیٹھتا ہے پہلے اگلی ٹانگیں فولڈ کرتا ہے پھر بیٹھتا ہے. انہوں نے کہا جی کبھی وہ اگلی ٹانگیں بیٹھتا ہے کبھی وہ پچھلی پہ بیٹھتا ہے, کیونکہ حرام جانور پچھلی ٹانگوں پہ بیٹھتے ہیں. تو کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ایسے کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ جب پانی پیتا ہے تو زبان سے پیتا ہے یا گھونٹ پیتا ہے. تو انہوں نے کہا جی کبھی وہ ایسے کرتا ہے کبھی وہ ایسے کرتا ہے. انہوں نے کہا جب وہ ریوڑ میں چلتا ہے تو سائڈ پہ چلتا ہے یا درمیان میں چلتا ہے. انہوں نے کہا جی کبھی وہ درمیان میں چلتا ہے کبھی وہ سائڈ میں چلتا ہے. انہوں نے کہا بس آپ کے پاس یہ چیزیں ختم ہو گئی. انہوں نے کہا جی ختم ہو گئی. انہوں نے کہا اس کو ذبح کرو, اگر اس کے اندر سے میدا نکلے تو وہ حرام ہے, اگر اوجڑی نکلے تو وہ حلال ہے. تو 1 منٹ میں انہوں نے فیصلہ کر دیا. تو کراماتیں تو ان کے گھر کی لونڈی ہے. آپ دوسری طرف آ جاؤ تو امام حسین علیہ السلام کے پاس آؤ تو آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ کربلا میں جب جناب فضا بہت بڑی کیمیا دان تھی, سونا بنانا جانتی تھی, تو انہوں نے امام سے کہا کہ میں آپ کے لیے سونا بنا دیتی ہوں. تو آپ نے زمین پہ نیزہ مارا اور دیکھا تو نیچے سونے کے خزانے تھے پڑے ہوئے. تو مولا نے فرمایا جناب فضا سے, اماں ہم ان چیزوں کے پیاسے بھوکے نہیں ہیں, یہ ہمارے پاس اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا, میں تو دین کی خاطر آیا ہوں, میں نے تو دین کو بچانا ہے. تو یہ کراماتیں ایسی ہیں ان کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں, یہ ان کی غلام ہے. اور جیسے رسول پاک کے ہاتھ میں پتھر کلمہ پڑھتے تھے, سورج چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, کائنات مولا تعالیٰ نے سورج واپس بلا لیا. اگر رسول پاک نے تھوک پھینکی, کنویں میں تھوک پھینکی تو کنویں کے 7 سمندروں کا پانی میٹھا کر دیا. تو مولا مجھ کو کچھ ایک وقت میں 40 جگہ پہ دعوت کھاتے ہیں, جس کو کہا تھا کہ آئے تو دودھ اور چاول کھائے گا, وہ پوری دنیا میں بھاگا, آخر میں اسے دودھ اور چاول ہی کھانا پڑا. میں چھوٹی چھوٹی کر کے بات بتانا چاہتا ہوں تاکہ وقت نہ لوں زیادہ آپ کا. تو ایسی یہ وہ در ہے جس کے در پہ صرف فرشتے ہی آ کے نہیں جھکتے اور علم حاصل کرتے, یہ وہ در ہے جس پہ علم بھی, باب علم کس کو کہا گیا ہے؟ بے شک اسی کو کہا گیا ہے نا. بے شک شہر علم بھی اسی گھر میں, باب علم بھی اسی گھر میں, فرشتے بھی اسی کے شاگرد. تو صرف افسوس اس بات کا ہے عظما کہ مسلمانوں نے انہیں پہچانا ہی نہیں. بے شک اگر انہیں پہچان جاتے تو یہ میرے مولا نے جب کہا تھا نا سلونی قبل ان تفتدونی, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھ سے, میں زمین سے آسمان کا لاج بہتر جانتا ہوں. تو لوگوں نے نہیں پوچھا, لوگوں نے داڑھی کے بال سفید اور کالے پوچھنے شروع کر دیے, انہوں نے پوچھا ہی نہیں. کسی نے کہا تھا نا کہ مولا کو مسئلے پہ کھڑے تھے تو پوچھا کہ جی کون سے جانور انڈے دیتے ہیں, کون سے بچے دیتے ہیں. تو مولا نے 1 سیکنڈ میں کہہ دیا جس کا کان اندر ہے وہ انڈے دیتا ہے, جس کا کان باہر ہے وہ بچے دیتا ہے. تو آج 1400 سال کے بعد سائنسدانوں نے اس پہ تحقیق کی ہے اور ثابت ہوا ہے کہ صرف جانور اور پرندوں میں نہیں, سمندر میں جو مخلوق ہے اس میں بھی یہی اصول ہے. ایون کے جو بیکٹیریاز ہے اس میں بھی یہی اصول ہے. ایون کے جو وائرس ہے جو خردمین میں نظر نہیں آتا اس میں بھی یہی اصول پایا جاتا ہے. تو یہ کراماتیں جو ہے نا, یہ ہر اس آنکھ کو, ہر اس دل کو, ہر اس ذہن کو ملتی ہیں جو ان کو پہچان لے. اور جو پہچان لے وہ ابو ذر بن جاتا ہے, جو پہچان لے سلمان بن جاتا ہے, جو پہچان لے وہ میسم بن جاتا ہے. جو نہیں پہچانتے وہ یزید, معاویہ اور سفیانی نسل کے ہو جاتے ہیں, اور دنیا میں بھی ان کو پھر
लाने के टोक मिलते हैं, और जो नहीं पहचानता वो ये कहता है कि काश अली अगर तुम ना होते तो मैं हलाक हो जाता। तो जिन्होंने पहचाना है वो सुलेमान बन गए, जिन्होंने नहीं पहचाना वो हलाकत की खबरें देते रहे। थैंक यू जी, मेहरबानी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया नकवी अंकल, मौला सलामत रखे। बहुत ही आपने नॉलेज में और मज़ीद इजाफ़ा किया हमारी। और देखेंगे कितने खूबसूरत जो है मौला अली अलैहिस्सलाम के जो है वो अक़वाल हैं और जो भी करामात हैं जिन्होंने हमारी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए, आलम मुसलमान के लिए, पूरे अहले मुसलमान के लिए छोड़ गए और बता गए हैं कि देखो कि किस तरह से ये दर है, बाब इल्म का दरवाज़ा जिसे कहते हैं ना, बाब इल्म किसे कहते हैं, तो वो जो है वो मौला अली और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं। तो इनके जो मौज़ात हैं या करामात हैं, जिस तरह से कहा नकवी साहब ने कि हम हमारे बयान से बाहर हैं, लेकिन हम छोटी सी एक कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि इनको बयान करते हुए आगे बढ़ें। आप भी शामिल हो प्रोग्राम में, नंबर है 016123072829। आप भी शामिल हो और इस ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में, इस इबादत में अपना हिस्सा डालें। फिर बताते चलूँ कि प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है सैयद हैदर अली, मरहूम सैयद हैदर अली और मरहूमा सैयदा हाजरा बेगम के लिए, और सैयद नवाब हुसैन और सैयद खावर हुसैन के लिए। फैमिली है सैयद सादात हुसैन की और सैयदा कमर ज़ाहरा की, कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को जो है वो स्पॉन्सर किया है और अपने मरहूमीन के लिए परवरदिगार आलम आपको इसका अजर दे। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। हमारी औकात नहीं है कि हम इसका शुक्रिया भी अदा करें, कि हम जो है आप प्रोग्राम को स्पॉन्सर करें और इसका शुक्रिया भी अदा करें, हमारे बस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं इमाम ज़ैनुल आबदीन का जिक्र करते हुए कि इमाम ज़ैनुल आबदीन से की दौर में रिवायत है, बल्कि कॉलर को पहले शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मुस्मा, कैसी हैं बेटा? जज़ाकल्लाह। जी बहन कौन, कहाँ से? या अली मदद, मैं वोटफोर्ड से बोल रही हूँ। या अली मदद, या अली मदद, आपकी रेगुलर कॉलर हूँ। जी जी बिल्कुल। तो मौला के अहले बैत के करामात तो इतने हैं कि कोई बयान से बाहर है, बेशक बेशक, बयान नहीं कर सकता बेशक। तो इसलिए आपको एक सलाम सुनाती हूँ, तो उसी में सब कुछ आप मौला कायनात के करामात देख लें। बिल्कुल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला गोद में इस तरह बूतराब आए, सुभान अल्लाह। हरम की गोद में इस तरह बूतराब आए, नबी के कल्ब पे जैसे के अल किताब आए, नबी के कल्ब पे जैसे के अल किताब आए। मैं उस इमाम की कायल हूँ जिसकी महफिल में, मैं उस इमाम की कायल हूँ जिसकी महफिल में मेरे सवाल से पहले मेरा जवाब आए। सुभान अल्लाह। हरम की गोद में इस तरह बूतराब आए, उठा लिया दर खैबर तो जाए हैरत क्या, उठा लिया दर खैबर तो जाए हैरत का क्या, वो हुक्म दें तो हथेली पे आफताब आए, वो हुक्म दें तो हथेली पे आफताब आए। वलादत शाह मर्दा का जिक्र काबे में, वलायत शाह मर्दा का जिक्र काबे में, जो दर से पूछे तो दीवार से जवाब आए, सुभान अल्लाह। जो दर से पूछिए तो दीवार से जवाब आए। हरम की गोद में इस तरह बूतराब आए, इसीलिए हुई तेरे किताब में तासीर, अली किताब सुना ले तो फिर किताब आए, अली किताब सुना ले तो फिर किताब आए। हरम की गोद में इस तरह बूतराब आए। जो दुआ में याद रखिएगा। आज फारूक भाई किधर है? फारूक भाई का कोई पर्सनल अपॉइंटमेंट है, कोई पर्सनल काम है जिस वजह से वो प्रोग्राम में नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। बिल्कुल, आप भी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत अशार आपने हमारे साथ शेयर करे कि हरम की गोद में इस तरह बूतराब आए। सुभान अल्लाह। और ये देखें कि करामात बहुत ही खूबसूरत अशार में हमारी सिस्टर ने जो हमेशा हमारे साथ रेगुलर कॉलर में शामिल होती हैं। आगे बढ़ते हैं, हम शुक्रगुजार हैं इनके। पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम मैडम। जी भाई, कौन कहाँ से? मैं रियाज हुसैन सक्कर से बात कर रहा हूँ मैडम। जज़ाकल्लाह। जी भाई, क्या कहेंगे? सक्कर से रियाज हुसैन। जी भाई, किस तरह शामिल होंगे प्रोग्राम में? जी मैडम, ये है कि मेरे घर में ज़ियारत निकली है, ज़ियारत निकली है मेरे घर में, जो है गाजी अब्बास की है अंदर सुनोवन।
غازی عباس علمدار کی زیارت نکلی ہے میرے گھر میں, ٹھیک ماشاءاللہ. ہے, اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ وہاں پر ایک علم جو ہے نظر آ رہا ہے. جی کہاں پہ نظر آ رہا ہے علم؟ جی آپ ایڈریس لکھ لیں تو کسی بڑے مولوی کو یا کسی خطیب کو آپ بتا دیں تو سبحان دیکھ اللہ. لیں. میرے بھائی آپ ایسا کریں کہ 12 بجے کے بعد جو ہے وہ 48 والے نمبر پہ کال کر لیں, یا آپ کا نمبر میں کنٹرول روم والے سے گزارش کرتی ہوں بھائی سے کہ ان کا نمبر نوٹ کر لیں. ہم 12 بجے کے بعد اپنے علماء کرام سے ان کی بات کرا دیں گے, اور جو بھی معاوضہ یا جو بھی ان کے گھر میں زیارت ہوئی ہے اس کا ذکر ہم مولانا سے کر لیں گے, علماء کرام سے کر لیں گے, اور جو بھی جس طرح بھی وہ کہیں گے تجویز دیں گے آپ اس طرح کیجیے گا. بہت شکریہ کال کرنے کا. ریاض حسین بھائی سکر سے شامل ہوئے اور ان کی جو بھی معاوضہ وہ بتا رہے ہیں, سبحان اللہ, اور جتنا درود و سلام بھیجا جائے وہ کم ہے ان ہستیوں پر, اور جو بھی ان کا ہوگا وہ علماء کرام اس کو دیکھیں گے. آگے میں چلوں اور حضرت امام زین العابدین کا ذکر میں کر رہی تھی کہ حابہ والبیہ جو امیر المومنین کے دور کی ایک محترم خاتون تھیں, اور انہوں نے امیر المومنین سے یہ روایت کی ہے کہ آپ بازار کوفہ میں حرام مچھلی بیچنے والوں اور داڑھی منڈوں کو اپنے تازیانے سے ہنکار رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ تم لوگ بنی مروان کے لشکر ہو کہ داڑھی منڈاتے ہو اور مونچھیں بڑھاتے ہو. یہی خاتون ایک مرتبہ امیر المومنین کی خدمت میں ثبوت امامت حاصل کرنے کے لیے آئیں تو آپ نے سنگ ریزوں پر مہر امامت ثبت کر دی اور اسی کو علامت قرار دے دیا. اس کے بعد یہی خاتون امام حسن اور امام حسین کی خدمت میں آئیں اور یہی ثبت لے گئیں, یہاں تک کہ امام زین العابدین کا دور آیا تو ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئیں اور آپ نماز میں مشغول تھے. حبابہ نے واپسی کا ارادہ کیا تو آپ نے ایک اشارے سے روک دیا. اس نے واپسی کا ارادہ کیا اس خاتون نے, تو امام زین العابدین نے ایک اشارے سے روک دیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حبابہ پلٹیں تو ان کی جوانی بھی واپس آ گئی, اور اس کے بعد امام علی رضا کے دور حیات تک زندہ رہیں. سبحان اللہ. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہمارے فاروق بھائی نہیں ہے, ان کو بھی ہمارا بہت بہت سلام. اور وعلیکم السلام. پوری آپ کی ٹیم کو پرسہ شہدائے کربلا کا. جزاک اللہ خیر. سے میں اب 2 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا, خاص طور پہ جو ملک پاکستان میں جو حادثہ ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے ماتم حسین کا, کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے ماتم حسین کا. کب تلک روک سکتے ہو, نہ رکے گا ماتم حسین کا. بے شک ہے عصر دوائے سیدہ کی ماتم حسین مظلوم کا. ترستے رہے ہیں ہاتھ رسن بستہ کرنے کو ماتم حسین کا. نکلیں گے جلوس عزا ہوں گے ماتم و زنجیر, ہیں بےتاب حسینی کرنے کو ماتم حسین کا. تمہارے فساد سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم, بے شک تمہارے فساد سے ڈرنے والے نہیں ہم, ہیں حاضر ہماری جانیں بچانے کو ماتم حسین کا. یزید تیری نسلیں اجڑ گئی اور اجڑتی رہیں گی, یزید تیری نسلیں اجڑ گئی اور اجڑتی رہیں گی. سپاہ یزید سے انہیں روکنے والا ماتم حسین کا. تو سفین کے حوالے سے بس چند اشعار, اور خاص طور پہ لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر. سفین پہ کس نے کس پہ پانی بند کرایا تھا, اور کس نے سامت قرآن نیزوں پہ اٹھایا تھا. یہ کردار تو یزید تو نے ورثے میں پایا ہے, یہ کردار تو یزید تو نے ورثے میں پایا ہے. تبھی تو بولتا قرآن نیزے پہ چڑھایا تھا. تیری نسل کے بھی قصے مشہور ہیں یزید, تیری نسل کے بھی قصے مشہور ہیں یزید. تیری ہی دادی نے امیر کا کلیجہ چبایا تھا. میرے حسین کا مقام کیا سمجھے گی بنی امیہ, میرے حسین کا مقام کیا سمجھے گی بنی امیہ. یہ وہ ہیں جنہیں رسول نے قدموں پہ اٹھایا تھا. یثرب میں شاہ کو تو نے کیا تھا تنگ کیا یزید, تیرے دادا نے نبی کو مکہ میں تنگ کرایا تھا. تو میری بہن جو یہ ماتم حسین ہے نا, پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے. سینے پہ ہاتھ ہم لگاتے ہیں, زنجیر ہم اپنے جسم پہ لگاتے ہیں, یا حسین کی صدائیں ہم دیتے ہیں, لیکن تکلیف ان کے آباء و اجداد کو ہوتی ہے, اب ان کی نسلوں میں ہوتی ہے.
لعنت ہو ایسے لوگوں کے جو معصوم لوگوں کی جانیں لیتے ہیں. لیکن ایک بات اور آپ سے کہ جس طرح کے یہ حادثے ہوتے ہیں, جو لوگ یہ قافلے لے کے بسوں میں جاتے ہیں, میری بہن یہ بہت غریب لوگ ہوتے ہیں جو بسوں میں سفر کرتے ہیں. اگر ان کے پاس پیسہ ہو تو کیا ہوائی جہاز پہ وہ سفر کر سکتے ہیں, لیکن غریب لوگ پتہ نہیں کتنے عرصے سے یہ رقم جمع کر کے مولا کی زیارت کے لیے, لیکن ان کی زیارت قبول ہو گئی ہے. لیکن میری خاص طور پہ اپنی قوم سے گزارش ہے کہ اس طریقے سے اس کا جواب دیا جائے کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں. مرنا تو ہے, یہ تو ایک دن آنی ہے موت, لیکن اس طرح بے بسی کے عالم میں بالکل نہتے چھوٹے چھوٹے بچے, چھوٹی چھوٹی اور بیٹیاں, مائیں, بہنیں, بزرگ, ان کو شہید کیا جا رہا ہے. لیکن جتنے بھی لوگ یہ قافلہ لے کے جاتے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ مکمل طور کے ساتھ اسلحے کے ساتھ اپنی کوچے لے کے جائیں اور اس کا جواب دیں, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں, تب ان کو کچھ نہ کچھ نصیحت ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے. خدا حافظ. جزاک اللہ, بہت شکریہ بھٹ صاحب, آپ پروگرام میں شامل ہوئے اور پرزور مذمت آپ نے کی, اور ہم نے بھی جس طرح پروگرام کے آغاز میں پرزور مذمت کی تھی کہ یہ سب کب تک ہوتا رہے گا اور کب تک یہ بسیں اسی طرح جو ہے وہ اس پر حملہ ہوتا رہے گا. سب دیکھ رہے ہیں یہ پہلی بس نہیں ہے جس پہ ایسا ہوا ہے, لیکن بے حسی کی انتہا بڑھتی چلی جا رہی ہے, جس پر کب کون اور کہاں سے آئے گا جو کنٹرول کرے گا. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. عظمیٰ بیٹی مقصود سے شہید عرض کر رہا ہوں. جزاک اللہ انکل, بہت شکریہ. جی آپ ابھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے علم پر بات کر رہے تھے اور آپ کے کئی فیصلوں کا بہت سے کالر نے ذکر کیا ہے. ایک کتاب ہے حضرت علی کے فیصلے, قضایا امیر المومنین. یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے جی, اور جس علی کا علم چند گھنٹوں میں بیان کیا جا سکے وہ علی نہیں ہے. بے شک وہ اس کا علم نہیں ہے, ہماری اس تک پہنچ نہیں ہے. بے شک آپ کے اقوال میں سے ہے کہ انسان کتنا عجیب ہے, جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو دور ہوتا ہے, صحیح, مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو قریب ہوتا ہے. قریب ہوتا ہے. بے شک. اور وہ فرماتے ہیں کہ اختیار اور دولت اور طاقت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں. بے شک. پھر فرماتے ہیں اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت آزماؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا. تو قضایا امیر المومنین میں کئی, میرے پاس کتاب موجود ہے, سامنے پڑھی ہے, اس میں بہت فیصلے ہیں جو حضرت علی علیہ السلام نے ایسے ایسے انوکھے اور عجیب قسم کے مسائل تھے. اسی لیے تو غیر بھی کہتے تھے, حضرت عمر کئی بار کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, میں غلط فیصلہ کر دیتا. یہ علم ہے, باب علم کا یہی مقام و مرتبہ ہے, اور ہم اگر قیامت تک کوشش کرتے رہیں اور بیان کرتے رہیں تو علی کے علم کو بیان نہیں کر سکتے. جو بیان ہو جائے وہ اللہ کا علم نبی کو دیا ہوا نہیں ہے, اور جو ہم عام آدمی ہم جیسا بیان کر سکے وہ نبی کا علم نہیں, اور وہی علی کا علم ہے جو نبی کا علم ہے. تو میں ایک شاعر نے جو حضرت علی علیہ السلام کے متعلق کہا ہے, میں اس کے 3 بند پیش کرنا چاہتا ہوں کہ علی کیا ہے. بے شک. اللہ رے قدر و منزلت شان مرتضی, رتبہ نبی کے فیض کا کیا کیا عطا ہوا. سبحان اللہ. معراج شب وہاں تو یہاں دن میں ارتقا, ان کو براق ان کے لیے دوش مصطفیٰ. وہ نور حق رسول زمین و زمن ہوئے, یہ شان کردگار ہوئے بت شکن ہوئے. حیدر نہ تھے تو کوئی نہ شاہد نبی کا تھا, بے ست کو انتظار شہود وسیع کا تھا. احمد کو اشتیاق لقائے علی کا تھا, اسلام خواستگار کرم اس ولی کا تھا. قرآن منتظر تھا لسان الہ کا, کعبے کو شوق دید تھا شان الہ کا. سبحان اللہ. بند آخر ہے مصطفیٰ جو پھول تو اس کی مہک علی, وہ در شاوار ہدایت جھلک علی. حضرت ہیں آفتاب نبوت چمک علی, یہ حسن حسن شاہد قدرت نمک علی. احمد ہیں با کمال تو حیدر کمال ہیں, وہ رخ ہیں اور یہ خال رخ بے مثال ہیں. اور خال رخ بے مثال کے علم کو بیان کرنا ہماری پہنچ میں نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں انہی راستوں پر چلائے رکھے, انہی راستوں پر چلنے کی توفیق دے جس پر امیر المومنین علیہ السلام نے
چل کر دکھایا ہے. اور ایک فیصلے میں سے ایک چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہوں گا. آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ جنگ صفین اور جمل میں آپ نے وہ جو مقتولین تھے ان کو دیکھا جن کی پیٹھ پر ضرب تھی, ان کا جنازہ نہیں پڑا. آپ کی زرہ مبارک جو تھی وہ صرف سامنے کے لیے تھی, پیٹھ کی طرف زرہ نہیں تھی. علی سامنے سے حملے کو تو لیتے تھے لیکن پیٹھ والے نہیں تھے, دکھانے والے نہیں تھے. لہذا نہ آپ نے کسی ایسے مقتول کا جنازہ پڑا جس کی پیٹھ پر ضرب تھا, جس کی پیٹھ پر نشان تھا, زخم تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جہاد میں سنجیدہ نہیں ہے وہ عقیدے میں سنجیدہ نہیں ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ مقصود حسن سید صاحب شامل ہوئے اور بڑی خوبصورت باتیں کی. اور وہی بات ہے, بہت ہی اچھی بات کی کہ ہم جیسے انسان گناہ گار بندے, کرامات اہل بیت علیہم السلام کس طرح ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ان کے کرامات بیان نہیں ہو سکتے. حقیقتاً ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ دنیا کو بتائیں جو چھپایا گیا ہے, کہ دنیا سے چھپایا گیا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام ہیں کیا. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. بطول کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہوں آنٹی, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. جی کس طرح شامل ہوں گی؟ وہ آنٹی ہم لوہا سنانا چاہتے ہیں. جزاک اللہ. ضرور پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سجاد باقر نے پاؤں کے وقت نبھائے, سجاد باقر نے پاؤں کے وقت نبھائے. سجاد زنجیر جوانی وچ, سجاد زنجیر جوانی وچ, باقر بچپن وچ پائے. سجاد باقر نے پاؤں کے وقت نبھائے. بازار دی بھیڑ باقر اپنے بابا سر پہنچائے. بازار دی بھیڑ باقر اپنے بابا سر پہنچائے. او دیکھ تا صحیح بھائی ٹرتی ہے, او دیکھ تا صحیح بھائی ٹرتی ہے. ہن بڑھ کے آن دی مائے. سجاد باقر نے پاؤں کے وقت نبھائے. پتھراں دے میچ باقر کو نہیں فکر اپنے زخماں. پتھراں دے میچ باقر کو نہیں فکر اپنے زخماں. ناموس دا دیکھ کے روندا, ناموس دا دیکھ کے روندا, نہ لبدا ٹران درائے. سجاد باقر نے پاؤں کے وقت نبھائے. نبیوں پتراں دی ہووے کہیں کمار گئی ہے جھکدی. نبیوں پتراں دی ہووے کہیں کمار گئی ہے جھکدی. پائی وقت دی بھیڑ بازار دی, پائی وقت دی بھیڑ بازار دی. خوبیاں باجری دائے. سجاد باقر نے پاؤں کے وقت نبھائے. جام نظاری ای باقر کو پی گیا سرخ لباس. جام نظاری ای باقر کو پی گیا سرخ لباس. بچڑے دے سر سے جھک جھک کے, بچڑے دے سر سے جھک جھک کے, سفار حضور ملائے. سجاد باقر نے پاؤں کے وقت نبھائے. یہ سفار سجاد دی ویرانے ساکی
میں کبار باپ کر دی یہ کبار سجاد دی ویرانے ساکی میں کبار باپ کر دی ہاں پیار بہو پیو پترانا پیار بہو پیو پترانا تائی بچے کم ہندے بکیا وات جاد باکر میں اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. اللہ حافظ. مولا سلامت رکھے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہمیشہ شامل ہوتی ہیں بطول سسٹرز اور نوحہ پڑھتی ہیں. اسی طرح ہمیشہ شامل ہوتے رہیے گا. جی ناظرین بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کو اس صبح غم کو اس اہل بیت کے ذکر کو اسپانسر کیا ہے سید سادات حسین اور سیدہ قمر زہرا کی فیملی نے. ہم تہہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں. ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں. امام زمانہ ان کو اس کا اجر دیں گے. اپنے مرحوم سید حیدر علی, سید نواب حسین, سید قاہر حسین اور سیدہ حاجرہ بیگم کے لیے آپ سب ان مرحومین کے لیے دعا کیجیے گا, فاتحہ پڑھیے گا اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا کہ دیکھیں کس طرح سے اس فیملی نے جو ہے اہل بیت کے ذکر کو اسپانسر کیا. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ صبح غم کو جو ہے اسپانسر کی ضرورت ہے. آپ آگے بڑھیے اور جس طرح سے معجزات, کرامات, صبر, شکر اہل بیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اس ذکر کو آگے بڑھانے کے لیے اسپانسر کیجیے اس پروگرام کو. لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد واپس آ کر پھر ذکر کریں گے معجزات کا, فضائل بیان کریں گے اہل بیت علیہم السلام کے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.